इफ़रा जवाद क्लास रूम में दाखिल हुई। गुड मॉर्निंग क्लास कहती हुई वो बोर्ड पर कुछ लिख रही थी। स्टूडेंट्स भी किताब खोलने लगे। वो पलटी तो उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी जो डेस्क पर सर रखे सो रहा था। इफ़रा ने जैसे गहरा सांस लिया और तेज तेज कदम उठाती हुई उसने उसकी डेस्क पर हल्का सा नॉक किया। लड़का डर के उठ बैठा। इफ़रा ने दोनों बाजू बाहम फंसाए। मिस्टर XYZ, वो गुस्से में यूं ही मुखातिब होती थी। आप क्लास रूम में हैं और ये लेक्चर का वक्त है। अगर आपको नींद आ रही है तो गेट आउट ऑफ माई क्लास। गेट आउट, वो बहुत तेज आवाज में बोली थी। मगर वो लड़का खामोश से रह गया। बगैर इफ़रा जवाद को देखते हुए वो जैसे पजल सा हुआ था। उसे देखकर पिछले 3 साल से यूं ही पजल हो रहा था, आज भी हो गया था। खामोशी में वो आगे बढ़ी तो हील की टक टक से जैसे वो होश में आया। सारी क्लास उसकी तरफ ही मुतवज्जे थी। जहांगीर ने जैसे गहरा सांस लेते हुए सर को झटका दिया। क्लास के ख़त्म होने के बाद वो इफ़रा जवाद के साथ ही क्लास से निकला था। मैम, वो रुक गई, पलटी। दोनों की नज़रें मिली। वो मैं कल सारी रात सो नहीं पाया था, इसीलिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, मैं भी कुछ गुस्से में थी इसीलिए ज़्यादा तेज़ बात कर गई। न जाने क्यों वो वजाहत दे रही थी। वो सर झुकाए उसके सामने खड़ा था। वो डांटती थी तो उसे अच्छी लगती थी। वो चाहता था उसे 4 और सुनाए, मगर वो नहीं सुना रही थी, इसलिए वो मासूमों की तरह सर झुका गया था। इफ़रा ने जैसे सर को झटका। आप जा सकते हैं। जी, मैं जा रहा हूँ। वो आगे बढ़ गई तो जहांगीर ने अपने हाथ को अपने बालों में फेरा और बालों से फेरता हुआ वो हाथ सीने तक आया। आह, क्या करूँ मैं अपने दिल का, जो इस औरत के लिए दिन ब दिन धड़कता है, और यह है कि मेरी नज़रों से, मेरे एहसासात से वाकिफ़ ही नहीं। वो गहरा सांस लेते हुए पलट गया था। आ गए यूनिवर्सिटी से? क्या हो गया है लाडले साहब, दिमाग काम नहीं करता? वक्त देखा है, शाम के 4 बज रहे हैं। यूनिवर्सिटी तो 2 बजे ख़त्म हुई है ना। वो हाथ से घड़ी उतारता हुआ खाने की टेबल पर माँ के सामने बैठ गया था। क्या हो गया सामान साहब, गुस्सा हो गए हैं क्या? धत, ऐसी भी कोई बाप का नाम लेता है? जहांगीर मुस्कुराया। मेरे बाबा तो मेरे दोस्तों की तरह हैं, मैं तो नाम ले सकता हूँ। है तो बाप ना तुम्हारा, तमीज़ से बात करो। जवान शाह सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ रहे थे। माँ और बेटे की ये नोक झोंक सुनते हुए मुस्कुराए। कोई मसला नहीं है, मेरा बेटा मुझे जमान कह सकता है। कैसी गई आज की क्लासेस? फैंटास्टिक बाबा, वेरी गुड। बस तुम्हारा आखिरी साल है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि तुम कब अपनी तालीम ख़त्म करो और कब मेरा साथ दोगे। जहांगीर मुस्कुराया। हाँ, दुआ करें मेरे लिए कि मैं आपके लिए बिजनेस में अच्छा बन पाऊँ। तुम अच्छे नहीं, मेरे बेस्ट बनोगे। जमान ने अपने बेटे के जैसे बाजू थपथपाए थे। तभी दूसरे कमरे का दरवाज़ा खुला और इशाल मुस्कुराती हुई आकर जहांगीर के बराबर में कुर्सी रख कर बैठ गई थी। जमान शाह और हुरिया शाह मुस्कुराए। इशाल हुरिया शाह की बहन की बेटी थी और उनकी बहन और जीजा का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था और इसके बाद इशाल की जिम्मेदारी हुरिया ने ले ली थी। इशाल जहांगीर के साथ ही बड़ी हुई थी और जहांगीर उससे 4 साल बड़ा था, मगर फिर भी हुरिया शाह की ख्वाहिश थी कि इशाल हमेशा उनके साथ ही रहे, यानी वो उसे अपने जहांगीर की दुल्हन बनाना चाहती थी। जिस ख्वाहिश से जहांगीर बखूबी वाकिफ़ भी था, मगर वो दिली तौर पर इशाल में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं करता था। इसके बरक्स इशाल जहांगीर में बहुत दिलचस्पी लेती थी। उसके हल्के फुल्के काम कर देना, उसकी तवज्जो खींचना, उसके साथ बैठकर हंसी मजाक करना, उसका ख्याल रखना, ये इशाल के कामों में शामिल था। वो एक अच्छी कज़न की तरह उसकी बहुत इज्जत करता था, मगर मोहब्बत में शादी के लिहाज से कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो चाहकर भी पैदा नहीं कर पा रहा था। पिछले 4 साल से जहांगीर शाह के दिल में इफ़रा जवाद थी। वो अपने दिल का क्या करता जो उस औरत के लिए धड़कता था, जो उसे उम्र में 10 साल बड़ी थी और उसकी उस्ताद थे। जहांगीर 25 साल का था और इफ़रा जवाद 35 साल की थी। ये फ़र्क कोई इतना फ़र्क नहीं था, मगर दुनिया के लिए था। उसके लिए ये फ़र्क कोई इतना बड़ा नहीं था। उसके लिए ये फ़र्क कोई इतना फ़र्क नहीं था, मगर दुनिया के लिए था। वो अपनी पसंद को ज़बान पर ला ही नहीं पाता था, क्योंकि वो जानता था कि जिस दिन वो अपनी पसंद, अपनी मोहब्बत सबके सामने रखेगा, क़यामत आ जाएगी। इफ़रा अभी भी यूनिवर्सिटी से वापस आई थी और घर में दाखिल होती उसकी नज़र जवाद खान पर पड़ी, जो स्टडी टेबल पर सामने बैठे हुए थे। उसने गहरा सांस लिया। उसके बाबा की बात बहुत कम होती थी। वो उससे बात नहीं करते थे और ना ही उससे मुखातिब होते थे। अस्सलाम वालेकुम। जवाद खान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और ना ही सलाम का जवाब दिया। वो उनकी अकलौती बेटी थी। इफ़रा के अलावा उनकी और कोई औलाद नहीं थी, मगर फिर भी उनके बीच में न जाने कैसी कशीदगी थी जिसने 5 माह से उनके बीच में घर किया हुआ था।
तभी किचन से यामीन जवाद निकलती हुई दिखाई दी। माँ ने सलाम का जवाब दिया तो वो फीका सा मुस्कुराई। आप सुन रही थी? हाँ, तुम घर में जैसे ही दाखिल होती हो तुम्हारी खुशबू से, तुम्हारी आहट से तुम्हारी माँ जान जाती है ये मेरी इफ्रा आ गई है। उन्होंने उसके रुखसार पर हाथ रखा था। बहुत मोहब्बत करती है ना मुझसे? हाँ, बहुत ज़्यादा। यामीन जवाद ने उसके बालों से कैचर निकाला था और उसके बाल आबशार की तरह फैले थे। उनकी बेटी बहुत खूबसूरत थी, हूबहू यामीन जवाद की तरह। वो अपनी माँ का अक्स थी, नीली आंखें, हूबहू माँ की तरह, खूबसूरत सरापा माँ जैसा। यामीन उसे देख रही थी और वो यामीन को देख रही थी। इफ्रा मुस्कुराई। आपको मेरे बाल बहुत पसंद है ना अम्मी? हाँ। क्यों बंद रखती हो इन्हें? इन्हें खुला रहने दो, हवा से उड़ने दो इन्हें। इफ्रा का सर झुका था। बाबा ऑफिस नहीं गए थे? आज जल्दी आ गए थे। तबीयत ठीक है ना उनकी? हाँ बिल्कुल ठीक है। सलाम का जवाब नहीं दिया उन्होंने मुझे आज भी। यामीन जवाद फीका सा मुस्कुराई। तुम तो जानती हो जब वो खफा होते हैं तो कभी माफ़ नहीं करते। आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, क्या मुझे माफ़ नहीं कर सकते? तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो, तुम उनकी भी अकलौती और वाहिद औलाद हो। वो तुमसे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मगर शायद अपना दिल वसी नहीं कर पा रहे। ठीक हो जाएंगे, बस ये याद रखो कि वो वालिद हैं तुम्हारे, तुमसे ज़्यादा दिन बागी नहीं रह सकते। क्लास, आज जो भी क्लास में मैंने पढ़ाया है उसका वीकेंड पर मैं टेस्ट लूँगी। प्रॉपर डिटेलिंग प्रेजेंटेशन, ओके? कोशिश है कि वक्त सबके लिए निकाल पाओ। वो लैपटॉप पे लिखती हुई अपने स्टूडेंट से मुखातिब थी। जहांगीर उसकी तरफ ही बगौर देख रहा था और सुन रहा था। उसकी नज़रों से बेहद खाइफ होती थी। जानती थी कोई था जो उसे बेहद गौर से देखता था और देखता रहता था, उसकी बातों को याद रखता था। उसकी कोई भी बात आज तक जहांगीर शाह भूला नहीं था। क्लास खत्म होने पर वो अपना पर्स उठाती हुई क्लास से बाहर निकली। वो लैपटॉप भूल गई थी। तेज तेज कदम उठाता हुआ वो लैपटॉप तक आया, लैपटॉप बंद किया और क्लास से बाहर निकला। मैम, उसके यूं पुकारने पर कॉरिडोर में वो रुक गई, आंखें सख्ती से बंद की। आवाज़ पर ही वो जानती थी कि वो कौन था। पलटी और दोनों की फिर हमेशा की तरह नजरें मिली। क्या है? आप लैपटॉप भूल गई थी। वो जैसे सर पर चपत मारती उसके हाथ से लैपटॉप ले चुकी थी। तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते? मेरी हर चीज़ को इतना गौर से क्यों नोट करते हो? आप ये भूल गई थी क्लास में तो इसीलिए। वो अटक अटक कर बोला तो जैसे वो उसे घूरती रह गई। तुम कब सुधरोगे? मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं। वो आगे बढ़ी मगर उसका पाँव जैसे स्लिप हुआ। गिरने से पहले ही वो उसे अपने बाजुओं में थाम चुका था। बालों का जूड़ा बना हुआ था जिससे लटें गिरने की वजह से निकल कर चेहरे पर फैली थी। जहांगीर ने हाथ आगे करके इन लटों को कान के पीछे उड़सा था। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। सांसें तेज हुई थी। वो दोनों जैसे इस वक्त के जाल में कुछ देर के लिए फंसे थे। वो अपने आप को संभालती हुई उठ खड़ी हुई थी। थैंक यू, ये कहती हुई वो आगे बढ़ गई और पीछे जहांगीर के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखरी, क्योंकि उसको अपने वजूद से इफ्रा जवाद की खुशबू आ रही थी। इफ्रा के दरवाजे पर नॉक हुआ था। उसने बेदहानी में कम इन कहा था। तभी कमरे में एक 36 साला मर्द जिसने नेवी ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था कमरे में दाखिल हुआ। इफ्रा ने नज़रें उठाई तो वो जैसे नज़रें पलटना भूल गई। वो बेसाख्ता उठ खड़ी हुई थी। सामने ही सिकंदर शहरयार खड़ा था। सिकंदर? तो जैसे मिनमिनाई, बहुत कुछ आंखों के आगे घूमा था जो वो भूलती ही नहीं थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ कुर्सी घसीटता उसके सामने बैठ गया। मुझे देखकर हैरान क्यों हुई हो मोहतरमा? ये यूनिवर्सिटी मेरी है, मैं कभी भी तुम्हारे पास आता रह सकता हूँ। अगर मेरे आने पर कोई एतराज़ हो तो बता दो। उसकी आवाज़ में काट थी मगर आंखों में मोहब्बत थी। वह इन आँखों की नरमी और इन आँखों के हिसार से कैसे वाकिफ़ नहीं थी? वो वाकिफ़ थी। वो अपनी रॉकिंग चेयर पर अपने होठों पर ज़बान फेरती हुई बैठ गई थी। क्यों आए हो? पूछने आए हो मोहतरमा। कैसी जा रही हैं क्लासेस? अच्छी जा रही हैं। वो दोनों पिछले 5 साल से एक दूसरे से कटे कटे फिर रहे थे। वो उससे भाग रही थी और सिकंदर उससे भाग रहा था। जो हुआ था दोनों ही बेकसूर थे मगर दोनों ही भुगत रहे थे। मैं माजरत करने आया हूँ। गहरी खामोशी के बाद सिकंदर बड़े अफसोस के साथ बोला था। इफ्रा ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। किस चीज़ की माजरत? मेरे बाबा की इंसल्ट करने की या उन्हें ये महसूस करवाने की कि उनका स्टैंडर्ड आपके ख़ानदान जैसा नहीं? सिकंदर ने जैसे पहलू बदला। तुम जानती हो मम्मी को, ये मेरे इख्तियार में नहीं। उन्होंने जो किया उन्हें उसका दिल से अफसोस है। अफसोस करके क्या करोगे तुम? क्या मुझे अपने बाप से माफ़ी लेकर दे सकते हो? क्या उनकी जो दिल आज़ारी मेरी वजह से हुई और जिस तरह वो मुझसे मुखातिब तक नहीं होते, मेरी तरफ देखते तक नहीं, इन सब चीज़ों की भरपाई कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, तो उठकर चले जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हारी मोहब्बत में बहुत सी ख्वारियाँ सही। क्या मुझसे मोहब्बत नहीं करती? ये अल्फाज ऐसे थे कि इफ्रा का दिल जैसे बंद हुआ।
محبت اگر نہ کرتی ہوتی نا تو ان 5 ماہ میں جو 100 رشتے آئے ہیں نا میرے لیے، میں ان کے لیے ہاں کر چکی ہوتی۔ میں پچھلے 7 سال سے تمہاری محبت میں خوار ہو رہی، امیدیں، درد، ہاں نہ، ان کے بیچ میں سفر کر رہی ہوں، اور تم کہتے ہو کہ مجھے تم سے محبت نہیں۔ میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی اولین روز سے کرتی تھی، مگر ہم مل نہیں سکتے کبھی۔ میں بابا کا دل نہیں توڑ سکتی۔ مجھے نہیں پتا وہ مجھے کب معاف کریں گے، مگر جب بھی کریں گے کر لیں گے، اور اب میں نے پھر سے تمہارا نام ان کے آگے لیا نا تو شاید وہ زندگی بھر مجھے کبھی معاف نہ کرے۔ سکندر شہریار اپنی کرسی سے اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا راکنگ چیئر کے پاس آیا اور اس پر جھکا۔ وہ کچھ پیچھے ہوئی مگر مکمل طور پر دور نہیں جا پائی۔ کیا تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ سکندر کی آواز کی لڑکھڑاہٹ اور آنکھوں میں چھلکتے آنسو صاف بتا رہے تھے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ افرا کی آنکھیں بھی جیسے بے ساختہ بھیگ گئی تھیں۔ چلے جاؤ یہاں سے، وہ بہت نزدیک سے بول رہا تھا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گھل مل رہی تھی۔ سکندر پلیز جاؤ، وہ جیسے بہت مدھم انداز میں منمنائی تھی۔ سکندر اور افرا کے ہونٹ بہت پاس تھے۔ افرا کے ہونٹ لرزنے لگے تھے۔ وہ اس کی سانسوں کو بغور محسوس کر رہی تھی۔ سکندر کا بھی یہی حال تھا۔ وہ ہونٹ دور کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ گیا تھا جس پر افرا کی آنکھیں بند ہوئی تھی۔ سکندر شہریار اور افرا جواد ایک دوسرے سے یونیورسٹی کے وقت سے محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے۔ کئی سال ایک دوسرے کو اس محبت میں محسوس کرنے کے بعد ان دونوں نے اپنے اپنے گھروں میں رشتے کی بات کر لی تھی۔ جواد خان تو مان گئے تھے کافی منانے کے بعد، مگر سکندر شہریار نے اپنی ماں کو بڑی منتوں سے منایا تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ زرناب شہریار ایک بہت ہی مغرور اور سخت عورت تھی۔ ان کے لیے کلاس بہت میٹر کرتا تھا۔ وہ ایک بزنس مین کی بیوی تھی۔ شہریار کے انتقال کے بعد انہوں نے بزنس بیٹے کی تعلیم مکمل کرنے تک خود سنبھالا تھا۔ اسی چیز کا غرور تھا، زوم تھا۔ وہ بیٹی کی بات مان کر رشتہ لینے کے لیے گئی تو تھی، مگر انہوں نے جواد خان اور یامین خان کی بہت تذلیل کی تھی۔ ایسے ایسے الفاظ بولے تھے جو جواد خان بھول ہی نہیں پائے تھے۔ رشتے کے لیے انہوں نے صاف منع کر دیا تھا۔ جب یہ بات افرا کو پتہ چلی تو اس کا دل بہت ٹوٹا۔ سکندر کو اپنی ماں کے اس عمل پر بے حد غصہ آیا۔ وہ دل گرفتہ ہوا تھا۔ افرا کو منانے کی کوشش کی تھی، مگر افرا پچھلے 5 ماہ سے اس سے کترا رہی تھی، کیونکہ وہ باپ کی ناراضگی کو فیس کر رہی تھی جو اس کے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے کہ یہ جو انسلٹ ہوئی تھی وہ افرا کی وجہ سے ہوئی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ وہ تو ان چیزوں سے واقف نہیں تھی۔ اور آج 5 ماہ بعد وہ آ گیا تھا۔ وہ اتنے پاس تھا تو افرا کی سانسیں جیسے رکی ہوئی تھیں۔ میں یہی ہوں تمہارے پاس، سب کچھ بھول جاتے ہیں، نہ میں تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں نہ تم میرے بغیر۔ بابا نہیں مانیں گے اور تمہاری امی تو کبھی مان ہی نہیں سکتی، اسی لیے پلیز۔ وہ جیسے آنسو پیتی ہوئی منمنائی تھی۔ وہ شکستہ قدموں کے ساتھ دور ہوا تھا اور بغور اسے دیکھتا رہا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کھانا بہت ٹیسٹی بنا ہے، جواد خان نے اپنی بیگم یامین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائیں۔ کھانا میں نے نہیں، افرا نے بنایا ہے۔ وہ جو کھا رہے تھے ان کے ہاتھ رک گئے تھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا اسے کہا کرو میری چیزوں میں اپنا ہاتھ نہ ڈالا کرے۔ جواد، وہ بیٹی ہے ہماری اکلوتی اولاد، اسے اتنا خفا مت رہے۔ میں نہیں دیکھ سکتی اس کی آنکھوں میں آنسو، معاف کر دیں اسے۔ سکندر کی فیملی نے جو کیا وہ افرا کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ جو ہوا انجانے میں ہوا، نہ ہی سکندر جانتا تھا نہ ہی افرا جانتی تھی۔ اس مرد کا میرے سامنے نام مت لو۔ میری بیٹی نے اپنی زندگی بہت ضائع کی ہے اس کے پیچھے۔ اب میں کہتا ہوں کہ میری فرما بردار بنے۔ میں نے کھا لی اس کے لیے گالیاں، سہیلی انسلٹ۔ اب جب وہ میری بات ماننے کا حوصلہ رکھے گی تو بات ہوگی اس سے۔ افرا سکندر سے بہت محبت کرتی تھی اور کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی تھی، آپ جانتے ہیں، اور محبت کے احساس سے تو ہم دونوں اچھے سے واقف ہیں نا۔ اپنی اولاد کے ساتھ زبردستی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یامین، ہاں محبت کے احساس سے ہم واقف ہیں، مگر کیا تم نے اور میں نے ایک دوسرے کے والدین کو خوار کروایا تھا؟ نہیں نا۔ اگر زرناب خاتون نہیں چاہتی یہ رشتہ تو ہم اپنی بیٹی وہاں نہیں دیں گے۔ مجھے سکندر نہیں پسند اپنی بیٹی کے لیے، بات ختم۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھانا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ افرا جو لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی یہ ساری باتیں سن چکی تھی۔ یامین اسے دیکھ کر رہ گئی تھی اور وہ بھی ماں کو دیکھ ہی رہی تھی۔ یہ میرے لیے لائی ہو؟ ہاں تمہیں کولڈ کافی پسند ہے نا، اسی لیے لائی ہوں۔ میں نے منع کیا ہے نا، میرے لیے ایفرٹس مت کیا کرو، میں نے منع کیا ہے نا۔
تم رات کو کیوں جاگ رہی ہو اس وقت؟ تمہارے لیے جاگ رہی تھی۔ کیا نہیں جاگوں؟ نہیں، مت جاگو، کوئی ضرورت نہیں میرے لیے ایسا کرنے کی۔ وہ جو مایوسی سے آگے بڑھنے لگی تو جہانگیر نے اسے آواز دے کر روکا۔ رکو۔ وہ رک گئی، پلٹی، دونوں کی نظریں ملی۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، اشال کو محسوس ہوا کہ کمرے کی چھت اس پر آ گری ہے۔ کیا؟ ہاں، اسی لیے بھول جاؤ جو بھی ہے تمہارے دل میں، جو بھی ہے یا امی کے دل میں، تم انہیں بتا دینا۔ میں جن سے محبت کرتا ہوں شادی بھی انہی سے کروں گا، اسی لیے اشال اپنی زندگی ضائع مت کرو۔ وہ اس معاملے میں بالکل بھی دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی زندگی اس کی وجہ سے لٹکی رہے۔ سکندر اپنی دھن میں گاڑی چلا رہا تھا جب اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو شاید لفٹ کے لیے رکی ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ گاڑی کو بریک لگا گیا۔ راستہ بہت سنسان تھا، اسے لگا اسے مدد کرنی چاہیے۔ آپ کو کہیں جانا ہے؟ میں مدد کر سکتا ہوں۔ وہ میری دوست نے مجھے پک کرنے آنا تھا مگر وہ ابھی تک پہنچی نہیں ہے۔ راستہ بہت سنسان ہے اسی لیے میں الجھ رہی تھی۔ نہیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ کو کہاں جانا ہے میں چھوڑ دوں گا۔ پہلے تو وہ گھبرائی، کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر پھر کوئی آس پاس نہ پا کر وہ بیٹھ گئی۔ گاڑی سکندر سٹارٹ کر چکا تھا۔ میرا نام سکندر شہریار ہے۔ اوہ، تو آپ شہریار انڈسٹریل کے مالک ہیں؟ آپ جانتی ہیں؟ ہاں، وہ سن رکھا ہے کافی دفعہ نام۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام اشال شاہ ہے۔ نائس نیم۔ لڑکی کی آنکھیں روئی روئی سی لگتی تھی، سکندر نے محسوس کیا تھا وہ ابھی بھی کسی گہری سوچ میں تھی۔ آپ اداس سی لگتی ہیں۔ اشال سٹ پٹائی۔ ہاں، بہت روئی ہوں میں، نہ جانے کیوں، مگر وہ کہہ گئی تھی۔ وہ کیوں؟ جس سے آپ کو محبت ہو اور اسے کسی اور سے محبت ہو جائے تو رونا تو آتا ہے نا۔ اوہ سو سیڈ، میں آپ کے غم کو محسوس کر سکتا ہوں۔ محبت نہ ملے تب بھی غم، مل جائے تب بھی غم۔ سکندر بھی یہ بات بڑے گہرے افسوس کے ساتھ بولا تھا۔ اس کے انداز میں بھی واضح لڑکھڑاہٹ اور نمی آ گئی تھی۔ اشال نے اس کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے آپ بھی دکھی ہیں۔ ہاں، آج کل کی دنیا میں کون دکھی نہیں۔ بس یہیں روک دیں، میں چلی جاؤں گی۔ میں آگے چھوڑ سکتا ہوں؟ نہیں، بس آگے ہی ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ نائس ٹو میٹ یو، سیم۔ اس 21 سالہ لڑکی کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی اور بہت معصوم بھی تھی۔ اس کے دکھ کو محسوس کر کے بے حد دکھی ہوا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مجھے پریزنٹیشن تم پہلے ہی دے چکے ہو، اب کیا بات کرنی ہے؟ وہ اپنے بالوں کو درست کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ جی فرمائیں۔ میں آپ کو یاد کروں گا، وہ بڑی معصومیت سے یہ کہہ گیا۔ افرا مسکرائی، وہ جانتی تھی وہ اس کا فیورٹ اسٹوڈنٹ تھا، اس کے سارے کام وقت پر کر دیا کرتا تھا، باقی اسٹوڈنٹس کی طرح تنگ نہیں کرتا تھا، لیٹ نہیں کرتا تھا، اس کی نظروں سے بہت خائف رہتی تھی۔ وہ ایک الگ بات تھی، اس کی آنکھیں کچھ اور کہتی تھیں اور زبان کچھ اور۔ اچھا، یاد کرو گے؟ ہاں نا، یونیورسٹی ختم ہونے والی ہے اور مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اب میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا کبھی، یا شاید بہت وقت کے بعد دیکھوں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ جیسے اپنی انگلیاں چٹکا رہا تھا، جیسے بے حد دکھ میں ہو یا تکلیف میں ہو۔ اسے سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ وہ افرا جواد کے سامنے اپنے احساسات رکھے کیسے، اور رکھے بھی یا نہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جہانگیر، اب آپ جائیں، میں نے آپ کی پریزنٹیشن دیکھ لی ہے اور اس پر اگر مجھے کوئی پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا ہوگا تو میں آپ کو بلا لوں گی۔ جہانگیر نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس عورت سے نہ جانے کیا کیا کہنا چاہتا تھا، نہ جانے کس طرح اقرار کرنا چاہتا تھا، مگر اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیسے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے، کیسے اسے بتائے کہ وہ کتنی انمول تھی، وہ کتنی عزیز ہو گئی تھی۔ ہاں جانتا تھا وہ پوچھے گی کیوں، مگر اس کیوں کا ہی تو جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ سر جھکائے باہر نکل گیا اور افرا جیسے گہرا سانس لے گئی۔ اس لڑکے کی آنکھوں سے، اس کے انداز سے، اس کے طریقے سے بے حد خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں پاتا تھا، اور وہ شکر ادا کرتی رہ جاتی تھی کہ وہ نہ ہی کہے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ معافی مانگنے آیا ہوں۔ سکندر جواد خان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، نادم سا، پچھتاتا ہوا۔ کوئی ضرورت نہیں اپنے ماں کے الفاظوں کی معافی مانگنے کی، کیونکہ میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر افرا تمہیں معاف کر دیتی ہے تو میری طرف سے کھلی اجازت ہے اسے کہ تم سے شادی کر لے۔ ہاں، میں رخصت کروں گا اسے، مگر پھر وہ باپ کو کھو دے گی، میں کبھی اس کی طرف لوٹوں گا نہیں۔ افرا جو یونیورسٹی سے ابھی ابھی واپس آ رہی تھی، سکندر کو یوں اپنے باپ کے سامنے بیٹھا دیکھ کر بے حد ڈر گئی تھی۔ وہ بنا پوچھے بنا بتائے اس کے گھر کر کیا رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی ان دونوں کے قریب گئی۔ سکندر، یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ اٹھو، چلو یہاں سے۔ بابا، میں نے نہیں بلایا اسے۔ اگر بلایا بھی ہے تو محترمہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم کرو اس سے محبت، کرو اس سے شادی، مجھے کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ تم بڑی ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، اپنا اچھا برا جانتی ہو۔ ماں باپ کا یہی کام ہوتا ہے بچوں کو پڑھا لکھا کر ایسے مقام پر لے جانا
جہاں وہ اپنا فیصلہ خود کر سکیں۔ تو لو اپنا فیصلہ خود، مجھے کوئی سروکار نہیں۔ بابا ایسی باتیں تو نہ کریں نا۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سکندر کو اس کے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ پلیز میں آپ کی اجازت کے بغیر، آپ کی دلی رضامندی کے بغیر کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ آپ مجھے بس معاف کر دیں۔ جہاں کہیں گے، جس سے کہیں گے، میں شادی کر لوں گی۔ کبھی شکایت نہیں کروں گی۔ میں نے آپ کا دل دکھایا تھا نا، میری وجہ سے آپ کی انسلٹ ہوئی تھی نا۔ یہ دیکھیں میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، پچھلے 5 ماہ سے آپ سے معافی مانگ رہی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ رو رہی تھی۔ اب وہ چاہتی تھی اس کے بابا اسے معاف کر دیں۔ اگر آج وہ مخاطب ہوئے تھے تو وہ چاہتی تھی وہ اسے معاف کر دیں۔ جواد خان کو اپنی بیٹی کا یوں رونا، یوں گڑ گڑانا دل پر لگا تھا۔ وہ جیسے بے ساختہ نرم پڑے تھے، اور اس کے جڑے ہوئے ہاتھ جو اس نے سکندر کے سامنے جوڑے تھے انہیں بے حد برے لگے تھے۔ وہ ہاتھ تھام چکے تھے۔ کیا کر رہی ہو؟ اسے اٹھاتے ہوئے اپنے بے حد پاس بٹھا کر اپنے حصار میں گلے سے لگایا تھا۔ اور افرا بس یہی تو کل دولت تھی، یہی تو وہ حصار تھا جو وہ 5 ماہ سے تلاش کرتی پھر رہی تھی، یہی تو وہ سکون تھا، وہ انعام تھا جو اسے بچپن سے ملتا رہا تھا اور 5 ماہ سے چھن گیا تھا۔ تو وہ بے سکون تھی۔ اس کا حصار ملتے ہی وہ مزید رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز پر سکندر کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، دل کو مسلنے لگا۔ وہ اس عورت کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ افرا جواد سے اتنی محبت کرتا تھا۔ آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ افرا کی نظریں بھی سکندر سے ٹکرائیں تو وہ جیسے پھیکا سا مسکرائی۔ اس کی بھیگی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ کیوں رو رہا تھا۔ وہ پلٹا جانے کے لیے تو افرا نے آواز دی، سکندر۔ وہ رک گیا۔ جواد خان نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں اس گھر میں نہیں جا سکتی جہاں میری چاہت نہ ہو، جہاں انسانوں سے زیادہ دولت کی قدر ہو۔ میں نہیں جانا چاہتی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، میں بھی کرتی ہوں۔ مجھے واقعی نہیں پتا کہ میں تمہارے بغیر کیسے جیوں گی، مگر تم اپنی ماں کے احساسات کا خیال رکھو اور میں اپنے ماں باپ کا رکھتی ہوں۔ آج جا رہے ہو تو اب مت لوٹنا۔ یہ کہتی ہوئی دوبارہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ سکندر شکستہ قدم اٹھاتا وہ گھر سے باہر نکلا تھا۔ اشال سے تم نے کیا کہا ہے کہ تم کسی اور سے محبت کرتے ہو؟ اس کی ماں کے استفسار پر وہ ماں کو بغور دیکھنے لگا۔ کیوں ممی؟ میں کیا کسی سے محبت نہیں کر سکتا؟ یا کوئی مجھے اچھا نہیں لگ سکتا؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ امپاسبل سا ہے؟ میں بڑا ہو گیا ہوں، بچہ نہیں ہوں۔ کچھ دنوں میں مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں آ جائیں گی۔ اگر میں ان ساری ذمہ داریوں میں زندگی کی الجھنوں میں، کیا ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے میرے لیے جس سے مجھے سکون ملے؟ ایک ہم سفر ہوتی ہے جو مرد کی ساری تھکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ اس سے محبت نہ ہو مجھے کہ اسے دیکھوں تو میرا دل کرے کہ میں خود کو اس پر نثار کر دوں، میرا دل کرے میں اس کے نخرے اٹھاؤں، میرا دل کرے وہ جو کہے میں مان لوں۔ ایسا کوئی میری زندگی میں ہونا چاہیے کہ جب میں تھک جاؤں تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کہے کہ میری تھکاوٹ، میرا یوں محنت کرنا ضائع نہیں گیا۔ ہاں مجھے ہے محبت، اور میں اپنی زندگی کے لیے صرف اس کو سوچتا ہوں۔ پھر چاہے ہمارے رشتے میں کتنا بھی فرق ہو، وہ مجھ سے یا میں اس سے کتنا بھی مختلف ہوں، مگر میں اپنی زندگی میں صرف اسے ہی چاہتا ہوں۔ جس طرح اس نے محبت کو اور چاہت کو بیان کیا تھا، اس کی ماں تو خاموشی ہو گئی تھی۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ مجھے پریشر کریں اور میں اشال سے شادی کروں؟ تو شاید آپ میری ماں ہیں، میں کر بھی لوں اشال سے شادی، مگر ممی آپ بتائیں کیا میں اشال کو وہ محبت دے پاؤں گا جو اس عورت کے لیے میرے دل میں ہے؟ کیا وہ ابھی مجھے ملی ہی نہیں ہے اور میں اس کے بارے میں اتنا بے اختیار ہوں؟ تو سوچیں جب وہ مجھے مل جائے گی تب میں کتنا خوش اور کتنا مطمئن رہوں گا۔ میں جانتا ہوں بابا کو مجھ سے بہت سی امیدیں ہیں کہ میں ان کا بزنس سنبھالوں، ان کو سپورٹ کروں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں اور یہ ساری ذمہ داریاں میری ہیں، مگر کیا میرا اپنی زندگی میں تھوڑا سا بھی حق نہیں؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں اشال کی شادی کر دیں، اسے کسی کے آسروں میں مت رکھیں۔ بے شک جس سے مجھے محبت ہے وہ مجھے نہ ملے یا مل جائے، مگر میں کسی تیسری کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ کیا سوچ رہی ہیں بیگم؟ زبان شاہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حوریہ نے ان کی طرف دیکھا۔ وشال کا ایک رشتہ آیا ہوا ہے بہت اچھے گھر سے، دونوں فیملیز کا سٹیٹس بھی سیم ہے، وہ لوگ بھی کاروبار کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کاروباری ہیں، میں سوچ رہی ہوں کہ ادھر ہاں کر دوں۔ زبان شاہ نے اپنی بیوی کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ تم تو کہتی تھی کبھی اسے کہیں جانے نہیں دو گی، پھر کیا ہوا؟ آپ کا بیٹا کسی اور سے محبت کرتا ہے اور میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو آزماؤں۔ میں نہیں چاہتی وہ ساری زندگی مجھے شکایتی نظروں سے دیکھے۔
وہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ زمان شاہ مسکرائے۔ میری اہلیہ تو بہت سمجھدار ہے، مجھے آپ پر ناز ہے، بالکل ٹھیک سوچ رہی ہوں۔ کون سا رشتہ ہے، کیا کرتا ہے لڑکا، مجھے بتاؤ۔ اشال بالکل میری بیٹی ہے، اس کی شادی میں بالکل ویسے ہی کروں گا جیسے ایک باپ کو اپنی بیٹی کی کرنی چاہیے۔ حوریہ شاہ نے اپنا سر ان کے کاندھے پر رکھا تھا۔ مجھے بہت مان ہے آپ پر، جانتی ہوں آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ زمان شاہ مسکرائے۔ لڑکے کا نام سکندر شہریار ہے، میری بات سرناب شہریار سے ہوئی تھی جو ان کی والدہ ہے، وہ کل ہی رشتہ لانا چاہتی ہیں اور میں ان کو ہاں کر چکی ہوں۔ اچھا کیا، فکر نہ کریں، ہماری اشال کے لیے بہت بہتر ہوگا، میں شادی کر رہا ہوں۔ وہ جیسے افرا کے سامنے اپنی شادی کا کارڈ رکھ چکا تھا، وہ مسکرائی۔ بہت اچھی بات ہے، ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو۔ میں تمہیں دل سے دعائیں دے رہی ہوں سکندر۔ آنکھوں کی نمی وہ جیسے چھپا گئی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کیوں نہیں روتی؟ مجھے دیکھ کر کہو نا کہ کارڈ دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے تمہیں۔ اس پر تو تم نے اپنا نام اور میرا نام سوچا ہوگا نا۔ دیکھو اشال شاہ لکھا ہوا ہے، مگر یہاں افرا جواد لکھنا تھا، جیسے اپنے بھی آنسو پی رہا تھا۔ خیر، اگر چاہو تو شادی میں آ سکتی ہو، میں تمہارا حوصلہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے اندر مجھے کھونے کا کتنا حوصلہ رکھتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے آنسو چھپائے تھے اور آگے بڑھ گیا۔ افرا بس کارڈ کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ تم خوش رہو گی، اداس مت ہو۔ تم نے کہا تم کسی اور سے محبت کرتے ہو، میں نے اس لیے ہاں کر دی۔ اشال آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تو جہانگیر مسکرایا اور گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تمہیں مجھ سے یا کسی اور سے کوئی تکلیف ملے۔ تم بہت خوش رہو گی، یہ میں جانتا ہوں۔ اپنے دل کا کیا کروں جہانگیر، جس میں تمہاری محبت بستی ہے؟ ایسا مت کہو، اپنی زندگی کو اچھے نوٹ پر سٹارٹ کرو۔ مجھ سے شادی کر کے کیا حاصل کرو گی جب میرے دل میں کوئی اور ہے؟ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ سمجھ رہی ہوں اور سمجھنا چاہتی بھی ہوں۔ جہانگیر نے جیسے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ افرا نے رکتے ہوئے جہانگیر کی طرف دیکھا تو وہ جیسے چینپ گیا۔ نہیں تو، میں تو ایسے ہی مال میں آیا ہوا تھا، آپ مل گئی تو اسی لیے میرا پیچھا کرنے لگے؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں۔ دیکھو جہانگیر، یونیورسٹی ختم ہو چکی ہے، تم میرے اسٹوڈنٹ نہیں ہو جیسے ساری یونیورسٹی میں میرے پیچھے گھومنا ہے میری فائلیں لے کر، اسی لیے پلیز یہاں لوگ ہیں، میرا تماشا مت بناؤ۔ تماشا کہاں بنایا میں تو بڑی خاموشی سے چل رہا ہوں۔ آج وہ بڑے دنوں کے بعد اٹک رہی تھی، بڑے دنوں بعد ڈانٹ رہی تھی۔ وہ ویسے بھی اس کی ڈانٹ سننے کا عادی تھا اور چاہتا تھا وہ ڈانٹے، 4 سنائے، 5 سنائے، اسے مزہ آتا تھا اور وہ سنا رہی تھی، وہ انجوائے کر رہا تھا۔ اس کے دل کو تسکین مل رہی تھی کہ افرا بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ غصہ کرتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں۔ وہ پلٹی اور اس کی طرف گھورا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں؟ جب آپ غصہ نہیں کرتی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں، مگر آج کر رہی ہیں تو مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ وہ جیسے اترایا تھا۔ افرا ٹھہر کر کچھ دیر اس کی شکل دیکھتی رہی۔ پاگل ہو تم؟ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ یاد آتی رہی ہیں مجھے، میں کام پر دھیان ہی نہیں دے پا رہا تھا۔ افرا نے آنکھیں گول گھمائی۔ کوئی بھی ٹیچر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اتنا یاد نہیں آتی ہوگی جہانگیر صاحب جتنا میں آپ کو یاد آتی ہوں۔ یہ بات وہ بڑے ترچھے انداز میں کر رہی تھی، جیسے اس کو باور کروایا ہو کچھ، تو وہ ہنس پڑا۔ آپ کتنی بھولی ہیں نا، میں اور بھولی؟ دیکھو یہاں میں بہت امپورٹنٹ کام سے کچھ چیزیں لینے آئی ہوئی تھی، میں سب بھول گئی ہوں تمہاری وجہ سے۔ یعنی آپ بھی میری وجہ سے چیزیں بھول رہی ہیں؟ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ وہ تنگ ہو کر چڑھ گئی تھی۔ اچھا نا، ٹھیک ہے، ریلیکس، جا رہا ہوں۔ وہ تنزیہ مسکرائی اور ہاتھ کے اشارے سے گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ جاؤ۔ تو وہ ہنستا وہ آگے بڑھنے لگا۔ افرا نے جیسے سر جھٹکا تھا، وہ اس لڑکے کی آبسیشن سے پریشان تھی۔ آج بارات کا دن تھا، اشال کی بارات تھی، سکندر شہریار کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا۔ مہمانوں میں مٹھائیاں بانٹی گئی تھیں، ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے تھے اور کچھ ہی دیر میں رخصتی ہو جانی تھی۔ تبھی جہانگیر کی نظر گیٹ پر داخل ہوتی عورت پر پڑی تو وہ ٹھٹکا۔ وہ سفید رنگ کے کامدار لہنگے میں ملبوس تھے جس پر گولڈن کلر کا کام تھا اور وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ چلتی ہوئی ڈائریکٹ سٹیج کی طرف گئی۔ جہانگیر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سکندر ٹھہر گیا۔ وہ چلتی ہوئی سامنے سے آ رہی تھی، اسے لگا اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ مبارک ہو شادی کی بہت بہت۔ اشال کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ بہت خوبصورت، اللہ تمہارے آگے کی زندگی بھی خوبصورت کرے، مبارک ہو شادی۔ اس نے اشال کو بھی مبارکباد دی تھی۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں سے سامنے کھڑی عورت کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر کی مسکراہٹ کی کرچیاں افرا بغور دیکھ رہی تھی۔
وہ اسٹیج سے اترنے لگی۔ نیچے ہی جہانگیر کھڑا تھا۔ افرا کا پیر مڑا اور وہ گر پڑتی، مگر وہ اسے گرنے سے بچا گیا۔ اس کی باہوں میں گری تھی۔ سکندر کا بے ساختہ دھیان ان دونوں کی طرف گیا تھا۔ افرا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو آج بے حد حسین لگ رہا تھا۔ جہانگیر بھی سفید سوٹ میں ملبوس تھا، بے حد حسین دکھتا ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کا پہنا ہوا مانگ ٹیکا اپنی جگہ سے دوسری جگہ ہوا۔ جہانگیر نے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کی مانگ ٹیکے کے سیدھا کیا تھا۔ سکندر بغور انہی کو دیکھ رہا تھا۔ اشال کی نظریں بھی ان دونوں پر تھیں۔ وہ اسے سنبھالے ہوئے کھڑا کر چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ۔ میرے آس پاس آپ ہمیشہ گرتی پڑتی رہتی ہیں، اگر میں نہ سنبھالوں تو کیسے سنبھلیں گی؟ وہ جیسے پھیکا سا مسکرائی تھی اور شکستہ قدموں کے ساتھ ایک جانب کھڑی ہو کر اسٹیج کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ جہانگیر نے اس کی آنکھوں کی کرچیوں کو محسوس کیا تھا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو، رات ہو گئی ہے بہت۔ اکیلے کیسے جائیں گی؟ جہانگیر، میں جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی جاؤں گی، تم اندر جاؤ پلیز۔ آپ اتنی افسردہ اور فرسٹریٹڈ کیوں ہیں؟ دیکھو میرے دکھ، میری تکلیفیں میری ہیں، تم کیوں میرا پیچھا کر کے مجھے خوفزدہ کرنا چاہتے ہو؟ فنکشن ختم ہو چکا ہے، وہاں کوئی بھی نہیں تھا آس پاس، رات کا وقت تھا، کیسے جائیں گی؟ اس کے انداز میں پریشانی ہی پریشانی تھی۔ افرا نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم میرے لیے اتنا پریشان کیوں ہوتے رہتے ہو؟ میں صرف تمہاری ٹیچر رہی ہوں، اس کے علاوہ ہمارے بیچ میں کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ جہانگیر کچھ منٹس بس اسے دیکھتا رہا۔ وہ کیا کہتا اس عورت کو کہ وہ کتنی عزیز تھی، کتنی محبت کرتا تھا وہ اس سے، مگر وہ یوں سڑک پر افرا جواد کو کسی بھی طرح کے اقرار کا متمنی نہیں تھا۔ وہ اس کے دل میں کسی مقام پر رہتی تھی اور یہ صرف اس کا دل جانتا تھا۔ وہ اس کو عزت دینا چاہتا تھا اور وہ عزت، وہ رتبہ جو وہ ڈیزرو کرتی تھی، وہ تو میں بس آپ کو وقت پر بتا پاؤں گا کہ آپ میرے لیے کیا ہیں۔ سر جھکائے بولا تھا۔ افرا کو الجھن سی ہوئی۔ وہ گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھول چکا تھا۔ بیٹھ جائیں۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی کیونکہ بحث کرنے کی سکت اس میں نہیں تھی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ وہ جو کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے آنسو صاف کر رہی تھی، جہانگیر کے یوں مخاطب ہونے پر جھٹ سے آنسو صاف کر کے بولی، نہیں میں رو تو نہیں رہی۔ اشال کیا لگتی ہے تمہاری؟ یہ بے ساختہ سا سوال تھا۔ جہانگیر نے گہرا سانس لیا۔ کزن ہے، میری خالہ جان کی بیٹی، بہت چھوٹی تھی وہ جب اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو ہم ساتھ ہی بڑے ہوئے۔ امی نے پرورش کی ہے اس کی۔ اچھا، بہت پیاری ہے وہ۔ ہاں پیاری تو ہے، اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ یہ کہتے ہوئے جہانگیر نے اس کے چہرے کو بغور کرچیاں دیکھی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ سکندر کیا لگتا ہے آپ کا؟ وہ رک گئی۔ دور کا رشتہ دار ہے، اسی لیے شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی۔ بالکل۔ اب وہ کیا کہتی؟ کیا اس نے چیلنج کیا تھا اس کو کہ اس کا حوصلہ چیک کرنا چاہتا ہے، اور وہ بس اسے اپنا حوصلہ دکھانے آئی تھی کہ اس کے اندر اپنے مرنے پر تماشا کرنے کا کتنا حوصلہ ہے۔ گاڑی روکتے ہی وہ جہانگیر کی طرف دیکھنے لگی۔ تھینک یو سو مچ میرا خیال رکھنے کے لیے، مینشن ناٹ۔ وہ مسکرایا تھا اور وہ گاڑی سے اترتی گھر میں داخل ہو گئی۔ جہانگیر نے جیسے گہرا سانس لیا۔ سکندر کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی بستر پر پھولوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ زرناب شہریار نے اپنے من پسند بہو، اپنی مرضی کی بہو کا بڑے شان سے استقبال کیا تھا۔ اشال شاہ ان کے معیار پر پوری اترتی تھی۔ وہ بڑے خاندان سے تھی، ان دونوں فیملیز کا کلاس سیم تھا، اسی لیے وہ انہیں پسند تھی۔ سکندر نے جیسے گہرا سانس لیا۔ اسے اس لڑکی کی معصومیت یاد آئی تھی۔ وہ بات بھی یاد تھی جو ان کی پہلی اور اچانک والی ملاقات میں ہوئی تھی کہ وہ جس سے محبت کرتی ہے وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ دل کئی حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ آج اسی لڑکی کا شوہر بن بیٹھا۔ یہ سوچنا بھی اس پر حرام تھا کہ اس کے نکاح میں آنے والی عورت کے دل میں کوئی اور مرد بھی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اشال نے جیسے نظریں چرائیں۔ اسے بھی یاد تھی وہ ملاقات، اپنی بتائی گئی بات بھی یاد تھی۔ وہ جانتی تھی سامنے بیٹھا شخص وہی سوچ رہا ہوگا۔ تم جانتی ہوں میں کیا سوچ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک کہا، میں جانتی ہوں آپ کیا سوچ رہے ہیں، یہی کہ میں کسی اور کے لیے روتی رہی، کسی اور سے محبت کرتی تھی، مگر میری شادی ہو گئی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اور کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی کہ میں نے اپنے سارے حقوق آپ کے نام کر دیے ہیں۔ رخصت ہو کر آپ کے پاس آ گئی، اس کے علاوہ میں آپ کو کیا تسلی دوں، کیسا مان دوں، مجھے نہیں پتا۔ سکندر نے گہرا سانس لیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی، بہت زیادہ۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کی باتوں کو جواب میں کیا کہے، اسی لیے بس اس نے تعریف کی تھی۔ وہ کچھ سمٹی، اس کے سامنے بہت خوبصورت سا باکس رکھ چکا تھا۔ آپ کی منہ دکھائی۔ میں جانتا ہوں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل انجان ہیں، مگر شاید یہی نکاح کی خوبصورتی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنا ماضی بھول جائیں، میں بھی اپنا ماضی بھولنا چاہتا ہوں کیونکہ اب ہماری شادی ہو گئی ہے۔ اشال نے اس بات پر بے ساختہ اس کی طرف دیکھا، یعنی
اس کا بھی ماضی تھا اور وہ بھی تکلیف میں ہے، جسے دل کئی حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ وہ دونوں محبت کے راہی تھے مگر کسی اور کے لیے، اور زندگی نے ان دونوں کی راہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دی تھی۔ وہ جو بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ اشال کے آگے رکھا۔ اشال نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ اٹھ جائیں، جا کر چینج کر لیں۔ اس زندگی کو میں چاہتا ہوں ہم دونوں دل کو پاک کر کے شروع کریں، اپنے دل میں موجود ہر اس جذبے کو دھو کر جو ہم نکاح سے پہلے کسی نہ کسی کے لیے رکھ چکے ہیں۔ نہ میں اتنا اچھا ہوں کہ آپ کو جج کروں اور نہ آپ اتنی اچھی ہیں کہ مجھے جج کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنس پڑا۔ اس کی اس بات پر وہ بھی مسکرائی۔ آئیں، ساتھ میں مل کر زندگی کو شروع کرتے ہیں۔ وہ لباس تبدیل کر کے کمرے میں واپس لوٹی تو وہ بھی چینج کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 مسلے تھے، ایک اس نے اشال کی طرف بڑھایا اور ایک خود بچھاتے ہوئے اس پہ کھڑا ہو گیا۔ آئیں، ساتھ نوافل پڑھتے ہیں۔ وہ جیسے مدھم سا مسکرائی۔ اتنی خوبصورت شروعات کا تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، ان دونوں کو اپنے دل دھو کر نئی شروعات کرنی تھی، کیونکہ ان کی راہیں اللہ نے ملائی تھی، اور جن کو اللہ ملاتا ہے وہ رشتہ، وہ احساسات سب سے افضل ہوتے ہیں۔ وہ آج بھی یونیورسٹی کے گیٹ پر اپنی کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ افرا نے جیسے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ کو لینے آیا ہوں۔ دیکھو، تمہاری یونیورسٹی ختم ہو چکی ہے۔ تم روز روز یہاں پر آؤ گے نا تو لوگ میرے بارے میں باتیں بنائیں گے۔ بنانے دیں باتیں، لوگوں کا اور کام ہی کیا ہے۔ جہانگیر، تم سمجھ نہیں رہے میری بات۔ دیکھو، پچھلے 1 ماہ سے میں تمہاری ہر حرکت برداشت کر رہی ہوں، تو کریں نا برداشت۔ کس نے کہا ہے نہ برداشت کریں؟ میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں، آپ کا خیال رکھتا ہوں، آپ کو اعتراض؟ وہ خاموشی کے ساتھ آج بھی گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ وہ کوئی تماشا نہیں چاہتے تھے۔ اداس ہیں؟ نہیں، اداس نہیں، تم سے پریشان ہوں بہت۔ کتنی اچھی اداسی ہے نا یہ، کہ آپ مجھ سے پریشان ہیں۔ شرف ہے یہ میرے لیے کہ آپ مجھ سے پریشان ہیں۔ میں آپ کو تنگ کیا کروں اور آپ مجھ سے تنگ رہیں۔ تم کب سدھرو گے؟ کب بڑے ہوگے؟ اتنا بڑا تو ہو گیا ہوں۔ یہ بات اگر آپ زمان شاہ کے سامنے کہہ دینا تو وہ ہنس پڑیں۔ ان کو مجھ پر بڑا ناز ہے۔ میں نے ان کے سارے کاروبار کو چند ماہ میں ہی اپنی مٹھی میں کر لیا ہے۔ ان کو اپنے بیٹے سے اتنی اچھی امید نہیں تھی۔ افرا نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ دیکھو، میں جانتی ہوں تم قابل ہو، تم بہت اچھے اسٹوڈنٹ رہے ہو۔ میرے پیچھے کیوں ہو؟ مجھے آپ کا خیال رہتا ہے، آپ کا احساس رہتا ہے، مگر کیوں؟ پتہ نہیں۔ وہ کیسے کہتا کہ وہ دل میں بستی تھی۔ وہ اپنے اندر 1 ماہ سے حوصلہ ہی تلاش کر رہا تھا کہ وہ اسے کہہ دے کہ وہ اسے کتنی عزیز ہے، مگر وہ جب سامنے آتی تھی تو اس کے سارے حوصلے پست ہو جاتے تھے۔ بس وہ ہوتی تھی اور اس کی جی حضوری ہوتی تھی۔ وہ ساری زندگی افرا کی جی حضوری کر سکتا تھا۔ گھر کے سامنے اسے اتارتے ہوئے بغور اس کا جائزہ لیتا رہا۔ تپی ہوئی ہوگی نا مجھ پر؟ ہاں، مجھے تم پر بہت غصہ آیا ہوا ہے، کل مت آنا۔ وہ مسکرایا۔ آپ روز ہی یہی کہتی ہیں۔ تم بھی روز میری آزمائش کیوں لیتے ہو؟ مجھے مزہ آتا ہے۔ میں تم سے تنگ ہوں، مگر میرے لیے معتبر ہیں آپ۔ وہ سر پٹکتی ہوئی گھر کے اندر چلی گئی اور وہ پیچھے سے پھر ہنس رہا تھا۔ یہ میٹنگ روم تھا۔ جہانگیر ٹانگ پر ٹانگ رکھے سب کی پریزنٹیشن سن رہا تھا۔ جواد خان پر نظر جاتی اس کی نظر رکی۔ اس نے راکنگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائی۔ ان کی پریزنٹیشن سب سے زیادہ اچھی تھی۔ ڈیٹیلز بڑی غور سے وہ دیکھتا رہا۔ نام پڑھا، پتہ چلا یعنی وہ افرا کے والد تھے۔ ایک عجیب سی نرمی، ایک عجیب سا ادب، احترام اس کے دل میں پیدا ہوا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد سارے اسٹاف کے جانے کے بعد وہ اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوا۔ بابا، یہ جواد خان ہمارے آفس میں کب سے کام کر رہے ہیں؟ ان کو کام کرتے ہوئے تو بہت عرصہ ہو گیا۔ وہ تو ہمارے وفادار ہیں، یوں سمجھ لو کہ اپنے بندوں میں سے ہیں۔ ان کی وفاداری کی مثال دیتا ہوں میں۔ خیال رکھنا، اگر میں آنا چھوڑ دوں اور ساری ذمہ داریاں تم پر آ جائیں تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون اپنا ہے اور کون اپنا نہیں ہے۔ وہ مسکرایا۔ وہ تو اس کے دل کے اپنے تھے۔ ان کی عزت اس پر خود بخود جیسے فرض ہو گئی تھی۔ وہ جواد خان کا بہت خیال رکھتا تھا، جو جواد خان نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ برخوردار، تم میرا بہت خیال رکھتے ہو، کوئی کام ہے مجھ سے؟ تمہارے بابا بالکل تمہارے جیسے ہیں۔ ان کے یوں کہنے پر جہانگیر مسکرایا۔ انکل، آپ میرے لیے باعث عزت ہیں۔ کھڑے کیوں ہو گئے؟ بیٹھ جاؤ۔ تم باس ہو ہمارے یہاں پر، مگر میں آپ سے چھوٹا ہوں۔ مگر ہو تو زمان شاہ کی اولاد نہ۔ وہ ہمارے باس ہیں تو تم بھی باس ہو، اور وہ ویسے بھی کہہ چکے ہیں کہ کچھ ہی عرصے میں وہ آنا چھوڑ دیں گے، تو ساری ذمہ داریاں تمہاری ہیں۔ تو ہم پر فرض ہے کہ ہم تمہاری عزت کریں؟ نہیں، مجھ پر فرض ہے کہ میں آپ کی عزت کروں۔ زمان شاہ کی پرورش ہو تم، مجھے پتہ ہے تم ہم میں سے کسی کو مایوس نہیں کرو گے۔ وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ یوں کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ اشال نے سکندر کی طرف دیکھا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو آج، بہت پیاری، پہلے سے مختلف۔ اشال نے گہرا سانس لیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ امی کیوں جانا چاہتی ہیں سکندر؟
سکندر شہریار نے گہرا سانس لیا۔ میری امی؟ وہ تو آتی جاتی رہتی، آج چلی جائیں گی، کچھ مہینوں بعد آ جائیں گی۔ کیا وہ ہمیشہ ایسے ہی پاکستان چھوڑ کر باہر رہتی ہیں؟ ہاں، وہ بزنس وومن ہیں، کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ بابا کا کاروبار، اپنا کاروبار انہوں نے کافی عرصے ساتھ سنبھالا ہے، اسی لیے اب جانے دو انہیں، ان کا کام ہوتا ہے اپنا۔ یہ کہتے ہوئے سکندر کے چہرے پر عجیب سے تاثرات۔ اشال نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ایک ماہ سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، میرا کتنا خیال رکھ رہے ہیں، میرے احساسات کا، میری قدر کر رہے ہیں، میرے ان جذبوں کی اہمیت مجھ پر ظاہر کی ہے جو میں کبھی کسی پر ظاہر نہیں کر پائی۔ میں بھی آپ کی عزت کرتی ہوں، آپ کے احساسات کی، آپ کے ماضی کی۔ ابھی وہ آگے کہتی، اس سے پہلے وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کچھ مت کہنا، میں ماضی کے حوالے سے کچھ سننا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں وقت دے رہا ہوں، خود کو وقت دے رہا ہوں، کیونکہ ہم دونوں تکلیف میں تھے اور اللہ نے ہماری راہ ملائی تو کچھ سوچ کر ہی ملائی ہوگی۔ اشال کا سر جھکا تھا، بے ساختہ۔ سکندر کی انگلیاں اس کے رخساروں پر سفر کرنے لگی تھیں۔ وہ جھجکی تھی اس لمس پر، بے ساختہ۔ احساس ہوا تھا کہ وہ اس کے کتنے پاس بیٹھی ہے۔ دونوں کی سانسیں بیک وقت چل رہی تھیں۔ پہلی بار ایک بہت اپنا سا احساس ہوا، جیسے یہ لمس، یہ شخص، یہ سارا اپنا سا ہو، بہت پاس کا، دل کے قریب ہو۔ سکندر خود کو سنبھالتا ہوا دور ہوا، جیسے اس کا اپنے آپ سے بس ہٹ رہا ہو۔ اسے اشال کا احساس تھا۔ اشال اس کے دور جانے پر بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سکندر کی آنکھیں بند تھیں، وہ گہرا سانس لے رہا تھا، جیسے خود کو روک رہا ہو۔ وہ پھیکا سا مسکرائی، اس کے پاس جا کر اپنا سر اس کے سینے پہ رکھا۔ سکندر کو جیسے حوصلہ ملا۔ اشال پر اپنا حصار قائم کرتے اس نے بڑے حق سے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھے۔ اشال کی آنکھیں، پلکیں، پورا وجود لرزا تھا۔ افرا اس ٹیرس پر ٹہل رہی تھی، کوئی کتاب پڑھتی ہوئی اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھی جب اس کی نظر گھر کے باہر رکتی ہوئی گاڑی پر پڑی۔ گاڑی کو وہ جانتی تھی، وہ گاڑی جہانگیر کی تھی۔ وہ ٹھٹکی، اس وقت شام کو وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ بابا آنے والے ہوں گے۔ اف، جانے کیسے وہ مانے تھے، ان کا تعلق ابھی تو ٹھیک ہوا تھا۔ وہ کوئی اور تماشا نہیں چاہتی تھی اپنی زندگی میں۔ تبھی جہانگیر کار سے اترا۔ افرا نے گہرا سانس لیا، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دوسری طرف کا دروازہ کھولا۔ اس کے بابا اترے تو افرا کو حیرت ہوئی، بابا جہانگیر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھ رہے تھے۔ وہ بادب طریقہ سے کھڑا اور مسکرا رہا تھا۔ جواد خان بہت مطمئن لگتے تھے۔ جہانگیر کے پاس کھڑے وہ گہرا سانس لیتی، تیز تیز قدم اٹھاتی نیچے اتری تھی۔ دروازہ کھولتے ہی جواد خان کی نظر جیسے اپنی بیٹی پر پڑی، مسکرائے۔ جہانگیر بھی مسکرایا مگر وہ نہیں مسکرا پائی۔ بابا آپ آ گئے؟ تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے بچے؟ ہاں میں آ گیا ہوں، یہ میرے باس کے بیٹے ہیں، جہانگیر زمان شاہ۔ وہ جو سانس لینا چاہتی تھی سانس لے ہی نہیں پائی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی ہوئی تھیں۔ جواد خان نے اسے گھر کے اندر آنے کے لیے کہا مگر وہ سر کو نفی میں ہلاتا ہوا آئندہ کے لیے کہہ گیا تھا۔ یہ کہتا وہ افرا کی طرف بھی دیکھ رہا تھا جیسے کچھ بتا گیا ہو۔ یونیورسٹی آنے کا مقصد جان سکتی ہوں میں؟ ہاں جان سکتی ہیں، یہ میری سابقہ یونیورسٹی ہے اور میں یہاں آ سکتا ہوں۔ ہاں آ سکتے ہیں، میں نے روکا نہیں ہے، مگر میرے پاس یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بس آپ کی یاد آ رہی تھی تو دیکھنے آ گیا۔ کیوں یاد آ رہی تھی؟ کیوں دیکھنے آئے ہو؟ آج وہ غصہ لگتی تھی۔ اور میرے بابا سے دور رہو۔ ان سے دور نہیں رہ سکتا، ہم تو ساتھ کام کرتے ہیں، بہت عزت کرتا ہوں ان کی، وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ اچھا، وہ بازو باہم پھنسا چکی تھی۔ ان کی عزت اس لیے کرتے ہو نا کیونکہ وہ میرے بابا ہیں؟ ہاں ٹھیک کہا آپ نے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ آپ کے بابا ہیں تو خود بخود میرے اندر ان کے لیے عزت آ گئی، محبت بھی آ گئی۔ مجھے وہ اتنے ہی عزیز ہیں جتنے آپ کو۔ یہ الفاظ ایسے نہیں تھی کہ وہ نظر انداز کر دیتی، اسے اچھا لگا تھا مگر وہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے نظریں چرا گئی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو اور کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں جو کرنا چاہتا ہوں جلد آپ کو پتہ چل جائے گا، مگر میں یوں آپ کے سامنے کہیں بھی کھڑا اعتراف نہیں کرنا چاہتا۔ میری نظر میں آپ کی بہت عزت ہے، اسی لیے یوں مجھے تنگ کرتے رہتے ہو۔ وہ آگے بڑھا، اپنا ہاتھ نہ چاہتے ہوئے اس کے رخسار پر رکھا۔ وہ جیسے سر تپا لرز گئی تھی۔ جہانگیر کیا کر رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے کچھ بتا رہا تھا۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جیسے جاننا چاہتی ہو کہ ایسا کیوں تھا، اتنا خیال، اتنی محبت کیوں تھی اسے اس سے۔ وہ نہیں کہتا تھا مگر ان کہے شبد بھی کبھی کبھی احساس کے ساتھ شبد بن جاتے تھے۔ وہ محبت سے واقف تھی، کسی کی نظروں میں اپنے لیے محبت دیکھ سکتی تھی مگر وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دور ہوئی، جاؤ یہاں سے۔ اگر میں کہوں میں نہیں جانا چاہتا تو میں پھر بھی کہوں گی کہ چلے جاؤ۔ وہ پلٹ گئی اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا تھا۔
آج وہ لائبریری میں بیٹھی کتابیں ادھر سے ادھر سیٹ کر رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کے بوٹ کی آواز محسوس ہوئی۔ وہ پلٹی۔ بلو کلر کے 3 پیس سوٹ میں سکندر شہریار کھڑا تھا۔ وہ جیسے 2 قدم پیچھے کو ہوئی، شیلف سے ٹکرانے پر کچھ کتابیں زمین بوس ہوئیں۔ وہ بے ساختہ جھکی تو اس کے ساتھ سکندر بھی جھکا اور گری ہوئی کتابیں اٹھانے لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ کیا لینے آئے ہو؟ ایک کتاب تھی جو چاہیے تھی۔ وہ ترچھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور یہ سوال مجھ سے مت پوچھا کرو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ یہ یونیورسٹی میری ہے، جانتی ہو نا؟ وہ بار بار اسے یاد کرواتا تھا کیونکہ وہ اس کے آنے سے ٹھٹک پڑتی تھی۔ وہ کتاب اٹھاتا، وہ پلٹ رہا تھا جب وہ بولی خوش ہونا اپنی زندگی میں۔ وہ اس کے الفاظوں پر رک گیا، پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں خوش رہوں یا نہیں؟ میں چاہتی ہوں تم خوش رہو، ہمیشہ آباد رہو، سکھی رہو۔ اشال بہت اچھی لڑکی ہے، محبت کرتی ہے، کبھی اس کو میری وجہ سے تکلیف مت دینا پلیز۔ وہ جیسے التجائیہ ہو رہی تھی۔ سکندر مسکرایا۔ اشال میری بیوی ہے اور اس کو محبت کرنے کے لیے مجھے کسی تیسری کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں۔ تم نے مجھے چھوڑا اپنے والدین کے لیے۔ میری نظروں میں تمہاری بہت عزت ہے اور شاید محبت تھی، اور محبت شاید ساری زندگی رہے، مگر مجھے پتا ہے کہ اب تم مجھ سے کتنا دور کھڑی ہو اور میں تم سے کتنا دور۔ اشال واقعی ایک اچھی عورت ہے اور اب میری بیوی ہے، سکندر شہریار کی بیوی۔ میری نظروں میں اس کی کتنی وقت ہوگی، کتنی محبت ہوگی، یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا اور وہ لائبریری کی خاموشی میں سکندر کے الفاظوں کو بغور یاد کرتی رہی تھی۔ وہ دونوں جو ایک دوسرے کے لیے محبت کے دعوے دار تھے، آج سکندر کے منہ سے کسی اور کے لیے ایسے الفاظ سن کر دل کرچیوں کی صورت ٹوٹا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی چیئر تک پہنچی اور وہاں بیٹھ گئی۔ سانس تیز ہوئی تھی، وہ جیسے دل کو مسل رہی تھی، جیسے آنسو کنٹرول کر رہی ہو، جیسے رونا نہ چاہتی ہو، کیونکہ وہ غلط تو نہیں کہہ گیا تھا، وہ ٹھیک ہی تو کہہ گیا تھا۔ اشال سکندر شہریار کی بیوی تھی۔ میں کھانا بہت اچھا بناتی ہوں، اسی لیے آپ کے لیے آپ کی ساری من پسند چیزیں بنائی ہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ سب کو ٹرائی کر کے میری تعریف کریں۔ تو سکندر مسکرایا۔ تم سارا دن یہی کرتی رہی؟ ہاں، کیونکہ مجھے ملازمین سے پتہ چلا آپ کھانے کے بہت شوقین ہیں اور ورائٹیز آپ کو پسند ہیں، اسی لیے بس اسی پر فوکس کرتی رہی۔ وہ جیسے سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ سکندر نے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کیا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو نا، میرا خیال رکھنا چاہتی ہو، مجھ سے محبت کرنا چاہتی ہو؟ وہ جیسے جھجکی۔ آپ نے کہا تھا نا ہمیں ایک دوسرے کے دلوں کو دھو کر اس رشتے کو ایمانداری کے ساتھ نبھانا ہے، تو میں آپ کے ساتھ وفادار ہوں اور آج اور ابھی سے وفاداری کا اعلان کر رہی ہوں۔ وہ بے ساختہ مسکرایا جیسے اس کی یہ بات اس کے دل کو سکون بخش گئی ہو۔ میں بھی تم سے وفاداری کا دعوے دار ہوں، صرف دعوے دار نہیں، دل سے مان رہا ہوں کہ اپنی بیوی کا وفادار ہوں۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا اور وہ باری باری سب کچھ اسے سرو کر رہی تھی اور وہ مسکراتا ہوا اس کی تعریف کر رہا تھا۔ رشتہ نیا تھا، دھیرے دھیرے گہرا ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ رہے تھے، جلد بازی دونوں میں نہیں تھی۔ نہ سکندر نے جلد بازی کی تھی اور نہ ہی اشال جلد باز تھی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے نزدیک جا رہے تھے۔ پہلے محبت کے گھاؤ جو ان کے دلوں پر نقش تھے وہ دھیرے دھیرے جانے تھے۔ میں چاہتا ہوں آپ جواد خان سے میرے لیے ان کی بیٹی افرا جواد کا ہاتھ مانگے۔ زمان شاہ جو بیٹھے نیوز پیپر پڑھ رہے تھے بیٹے کی بات پر پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ وہ تم سے 10 سال بڑی ہے، میں جانتا ہوں، وہ بہت پیاری بچی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، ایک اچھی پروفیسر ہے، مگر پھر بھی جواد نہیں مانے گا۔ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بہت حساس ہے۔ جانتا ہوں انکل افرا کے بارے میں حساس ہے، مگر میں اسے بہت محبت سے رکھوں گا۔ میں بہت چاہتا ہوں اسے بابا۔ وہ پہلی اور آخری عورت ہے جس سے میں نے ٹوٹ کر محبت کی ہے۔ اپنے بیٹے کا یوں دل نہ توڑیں اور مجھے یہ نہ کہیں کہ آپ انکل سے بات نہیں کریں گے۔ آپ بات کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ وہ میرے لیے مان جائیں گے۔ میں ان کو یقین دلاؤں گا کہ میں ان کی بیٹی کا بہت خیال رکھوں گا، اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ حوریہ شاہ بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی، شوہر کے کاندھے پر انہوں نے ہاتھ رکھا تھا، جیسے بیٹی کی خواہش کا احترام کرنے کی تاکید کی ہو۔ وہ مسکرائے اور اپنی بیوی کا ہاتھ تھپکا تو وہ جیسے بے ساختہ مسکرایا تھا۔ تھینک یو مما، تھینک یو بابا، میں آپ دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میرا دل ہمیشہ رکھنے کے لیے، میرا احساس، میرا ساتھ اور خیال کرنے کے لیے۔ حوریہ شاہ نے اپنی اولاد کو گلے سے لگایا اور اس کے بال سہلا رہی تھی۔ تمہاری خواہشات، تمہاری محبت اتنی ہی عزیز ہے ہمیں جتنا تم۔ جواد خان نے جیسے گہرا سانس لیا۔ زمان، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ بہت پرانی دوستی رہی ہے، کام کے لحاظ سے، اور ویسے بھی آپ میرے دکھوں کو سمجھتے رہے ہیں۔
مگر افرا کے معاملے میں بے بس ہوں. وہ ہمیشہ اپنی کرتی آئی ہے، مگر اس دفعہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری مانے. واقعی جہانگیر میرا بہت اچھا بچہ ہے. مجھے کوئی شک نہیں کہ وہ میری افرا کو خوش رکھے گا. زمان شاہ مسکرائے تو ہویا شاہ بھی مسکرائیں. وہ دونوں آج باقاعدہ رشتہ لینے کے لیے افرا جواد کے گھر آئے ہوئے تھے. یامین جواد خان بھی وہیں پر موجود تھیں. کیا آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ افرا آپ کے بیٹے سے 10 سال بڑی ہے؟ زمان شاہ مسکرائے. ہمارے بیٹے کو کوئی اعتراض نہیں تو ہمیں کیوں ہوگا بھابھی؟ یامین خان نے جیسے اپنا آخری اندیشہ کلیئر کیا تھا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس رشتے پر، ہم بس افرا سے رضامندی لیں گے. حوریہ شاہ مسکرائیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ اپنی بیٹی سے مشورہ کر کے ہمیں جواب دے دیں، ہم انتظار کریں گے. بڑے رضامند تھے. اب صرف بات افرا کی تھی کہ وہ مانتی تھی یا نہیں، کیونکہ اسے منانا تو بے حد مشکل تھا. افرا جواد خان کو سکندر شہریار سے اتنی محبت تھی کہ وہاں بیٹھے صوفے پر یامین خان اور جواد خان کو اندازہ تھا کہ اسے منانا کچھ مشکل ہوگا. میں جہانگیر سے شادی کروں گی؟ بابا آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ چھوٹا ہے 10 سال مجھ سے. لوگ دنیا کیا کہے گی کہ بیٹی کے لیے کوئی ایسا شوہر نہیں ملا جو کم سے کم کچھ سال اس سے بڑا ہی ہوتا. بیٹھ جاؤ میرے سامنے، جواد خان نے سختی سے کہا. وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئی. مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ ہاں کرتی ہوں، تبھی اس حال میں ہوں. اگر آپ سے محبت نہ ہوتی نا تو آج میری جگہ وہ اشحال نہ ہوتی. وہ کڑواہٹ میں بول رہی تھی. جواد خان کی آنکھیں بھیگ گئی. یعنی تم ابھی تک وہ سب نہیں بھولی؟ کیسے بھولوں؟ سکندر میری محبت ہے. تھا، اس کی ماں نے باور کروایا. امی آپ تھا نہیں کہہ سکتی. شادی اس نے کی ہے، میں نے نہیں کی. تم نے ہی کہا تھا اس سے ہمارے سامنے کہ ماں باپ کے لیے چھوڑ رہی اسے، تو اب کیا ہو گیا؟ دل پر پتھر رکھا میں نے. مگر میں کیا کروں، وہ میرے دل سے جاتا نہیں. وہ مجھے یاد آتا رہتا ہے. وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی اور جواد خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. وہ اب شادی شدہ ہے، کسی لڑکی کا شوہر ہے. کیا میری بیٹی ایسی ہے کہ کسی کا گھر تباہ کرے گی؟ بابا وہ جیسے روحانسی ہوئی تھی. مگر میں جہانگیر سے شادی نہیں کر سکتی. کرنی پڑے گی کیونکہ یہ میرا فیصلہ ہے. آپ میرے ساتھ زبردستی کریں گے؟ نہیں، میں بہت پیار سے اور مان سے تمہیں سمجھا رہا ہوں. جہانگیر کے لیے تم ہاں کر رہی ہو کیونکہ ہم ہاں کر چکے ہیں. آپ مجھے بے بس نہیں کر سکتے. میں تمہیں بے بس کر رہا ہوں کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے. اور میری محبت کا کیا؟ وہ تمہاری نہیں ہو سکتی. وہ آگے بڑھ چکا ہے اور کسی اور کا شوہر ہے. اسی لیے تم بھی آگے بڑھ جاؤ، اپنا گھر بساؤ. بہت ہو گیا افرا، بہت جنگ لڑ لی. اب ہار جاؤ، خود سے بھی اور ہر اس جنگ سے بھی جو تم نے شروع کی ہے. میری بیٹی کا خیال رکھو گے نا؟ جواد خان نے جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. جہانگیر مسکرایا. آپ مجھ پر اعتماد کر کے دیکھیں، کبھی مایوس نہیں ہوں گے. میں ان کا دل، مان، عزت، کسی چیز کو کبھی بھی ہرٹ نہیں کروں گا. وہ بے شک میرے ساتھ کتنی بھی سفاک ہو جائیں، میں ان کے ساتھ سفاک نہیں ہوں گا. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. آپ نہیں جانتے جتنے عزیز آپ ان کو ہیں نا، مجھے بھی ہو گئے ہیں کیونکہ آپ افرا کے والد ہیں. وہ مسکرایا. اتنی محبت کیوں کرتے ہو اس سے؟ پتہ نہیں، بس وہ دل میں بس گئی بہت اندر. مجھے خود پر اختیار نہیں رہا. یہ کہتے ہوئے وہ آنکھیں صاف کر رہا تھا جو شاید بھیگ گئی تھی. وہ افرا کے لیے بات کرتا تھا تو ایموشنل ہو جاتا تھا. اتنی محبت تھی اسے اس لڑکی سے. ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے جب جہانگیر کو محسوس ہوا کہ جواد خان تکلیف میں ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ پتہ نہیں، آج کل طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے، اسی لیے چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کی رخصتی کر دوں. وہ اپنے گھر کی ہو جائے تو میں سکون سے مر سکوں. انکل ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. آپ نے ابھی ہماری خوشیاں دیکھنی ہیں. ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بس مجھ سے وعدہ کرو افرا کا خیال رکھو گے. میں وعدہ کر رہا ہوں. وہ ان کا ہاتھ تھام چکا تھا. جب تک میں ہوں افرا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. بس مجھے یہی چاہیے اور کچھ نہیں. مجھ سے بنا پوچھے تم میرے گھر رشتہ کیسے بھیج سکتے ہو؟ وہ مسکرایا. میں محبت کرتا ہوں آپ سے. یہ کہتے ہوئے وہ اپنے گھٹنوں پر اس کے آگے بیٹھ چکا تھا. وہ 2 قدم پیچھے ہوئی. اتنی محبت کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں آپ کے لیے. میرا دل نہ توڑے. میرا وعدہ ہے آپ سے. ایک دن اس دل میں ضرور ہوں گا. مجھے یقین ہے زندگی کے کسی نہ کسی پوائنٹ پر آپ مجھ سے محبت کریں گی. صرف محبت نہیں کریں گی، چاہیں گی مجھے. میرے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کریں گی. مجھے یقین ہے. اور اگر میں کہوں کہ یقین غلط ہے تو کیا کرو گے؟ مر جاؤں گا. جانتی ہیں میرے دل میں آپ کے لیے کتنی عزت، کتنی محبت ہے. اگر میرا دل چیر کر آپ جان پائیں نا تو کھڑی نہ رہ پائیں. اس قدر محبت ہے مجھے آپ سے. اس کے سامنے بیٹھا بچوں کی طرح روتے ہوئے اقرار کر رہا تھا.
شادی کے لیے ہاں کر دیں افرا؟ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ کیا میرے دل کی، میرے گھر کی، میری زندگی کی اکلوتی ملکہ بنیں گی؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہا تھا۔ محبت میں چور آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، رو رہا تھا۔ آنکھیں بھیگی تو افرا کی بھی تھی، وہ بھی کانپ رہی تھی، دل دھڑک بھی رہا تھا۔ بہت کچھ تھا جو آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا، اس کی اپنی زندگی، محبت، پرائیورٹیز، بہت کچھ۔ اور پھر سامنے بیٹھا ہوا محبت کا اقرار کرتا ہوا شخص، وہ ہاں چاہتا تھا اور افرا بس اسے دیکھ رہی تھی۔